नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन से मियां नवाज शरीफ की एक वायरल होने वाली वीडियो की अंदरूनी कहानी क्या है, इस वीडियो पर क्यों एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है, इसी वीडियो में नज़र आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इन किरदारों से जुड़े 2 हसास तरीन अहम मामलात किस नौयत के हैं, शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल में क्या रिएक्शन है, पिछले 72 घंटे के दौरान लंदन में क्या 3 गैर मामूली वाक़यात हुए, नून लीग ने इसी पूरी सूरत हाल पर क्यों इंतहाई पुरस्रार खामोशी अख्तियार किए रखी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या 2 बड़े फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन से मियां नवाज शरीफ की वायरल होने वाली एक वीडियो पर एक नया सियासी तूफान क्यों खड़ा हुआ और इस वीडियो के इंतहाई मुतनाज़ा किरदार कौन हैं। सबसे पहले आपको एक अहम टेलीफोन कॉल की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि ये जो टेलीफोन कॉल है ये भी लंदन से की गई थी और लंदन से बतौर ख़ास एक पाकिस्तान में कॉल की गई और एक ऐसी शख्सियत को कॉल की गई जिसने एक बहुत ही मशहूर ज़माना जुमला बोला था और ये कहा था कि नून लीग के लिए जब हालात आसान हो तो ये दूसरों के गले पड़ जाती है और जब नून लीग को कोई मुश्किल दरपेश आ जाए तो फिर ये पाँव पड़ जाती है। तो ये जो शख्सियत हैं जिन्होंने ये अल्फाज बोले थे मुस्लिम लीग नून के लिए कि मुश्किल वक्त में ये पाँव पड़ जाते हैं, आसान वक्त में ये आपके गले लग जाते हैं, तो ये शख्सियत हैं खुर्शीद शाह और इनको कॉल की बराह रास्त खुद मियां नवाज शरीफ ने। और ये जो टेलीफोन कॉल थी इसकी वजह ये थी कि मियां नवाज शरीफ बराह रास्त नहीं चाहते थे कि वो आसिफ अली जरदारी को कॉल करें, क्योंकि उन्होंने एक तासुर ये बनाया हुआ है कि वो आसिफ अली जरदारी से एक बहुत ख़ास वजह से नाराज़ हैं। और वो वजह मुस्लिम लीग नून के जो इनसाइडर्स हैं वो ये बताते हैं कि जब पीडीएम की तहरीक चल रही थी और मियां नवाज शरीफ इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुके थे कि अब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा भी देगी और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पीडीएम की तमाम जमातें यानी जेयूआई के मदारिस के बच्चे, जेयूआई के मजहबी कारकुन, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बीएनपी और एएनपी समेत जो दीगर छोटी जमातें भी हैं, ये सब मिलकर जीएचक्यू की जानिब मार्च करेंगे, धरना देंगे। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ का कहना यह है और उनके जो करीबी ज़राए कि आसिफ अली जरदारी ने उनको कोई यकीन दहानी भी करा दी थी कि ठीक है हम इस पूरे मूव में आपके साथ होंगे, लेकिन आखिरी वक्त में आसिफ अली जरदारी ने 2 हैरान कुन काम किए। एक तो काम ये था कि आसिफ अली जरदारी ने जो पीडीएम का आखिरी इजलास हुआ था जिसमें आसिफ अली जरदारी शरीक थे, उसमें आसिफ अली जरदारी ने 2 इस तरह के जुमले बोले जो कि मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को बड़े नागवार गुजरे। एक तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियां साहब बिल्कुल ठीक बात है, हम जीएचक्यू की जानिब मार्च करेंगे, हम फौजी क़यादत के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर जाके धरना देंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है, तंज़न उन्होंने ये बात की कि आप आएँ पाकिस्तान पहले और इस जुलूस को आप लीड करें, इस धरने को लीड करें, हमारे एहतजाज को लीड करें, और दूसरा आप ये करें कि पार्लियामेंट से जो इस्तीफ़े देने का आपका एक मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े दे, तो हम ये इस्तीफ़े देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप खुद आएँ, हम अपने इस्तीफ़े आपके हाथ में थमाएंगे और आप खुद स्पीकर कौमी असम्बली के हाथ में जाकर ये इस्तीफ़े थमाएं और उनको पेश करें। अब ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के इजलास में तंज़न मियां नवाज शरीफ को कहा था, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ खुद तो यहाँ से डील करके
فوجی حلقوں کے ساتھ، طاقتور حلقوں کے ساتھ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوجی قیادت سے لڑیں، فوج سے لڑیں، اپنے اداروں کے خلاف لڑیں، تو ہم میاں نواز شریف کی شرائط پر یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف آصف علی زرداری سے سخت ناراض ہو گئے اور وہ دن، آج کا دن، آصف علی زرداری کے ساتھ دوبارہ میاں نواز شریف نے براہ راست کبھی بھی ٹیلی فون پر کوئی کال وغیرہ نہیں کی، اور یہی وہ موقع تھا جب مریم نواز نے آصف علی زرداری پر تابڑ توڑ جوابی حملے کرنا شروع کر دیے، بلاول بھٹو کے متعلق بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے کہ جس سے یہ تاثر بنا کہ مریم نواز اصل میں جو میاں نواز شریف کے متعلق باتیں کی گئیں ان پر بڑی برہم ہے۔ حالانکہ چند دن پہلے مریم نواز خود گڑی خدا بخش گئی تھیں، بلاول بھٹو نے ان کا استقبال کیا تھا، آصفہ بھٹو نے ان کا استقبال کیا تھا، اور اس وقت مریم نواز بڑی تعریفیں کر رہی تھیں کہ کس طرح سے آصفہ بھٹو نے، بلاول بھٹو نے ان کی میزبانی کی۔ لیکن 3-4 دن کے اندر یہ جو کریکس تھے پی ڈی ایم کے اندر وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے۔ اب اس پوری صورتحال میں خورشید شاہ کو کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں آصف علی زرداری کو پیغام بھجوایا جائے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو کہ اب ہو گیا ہے، اس میں جو تاخیر کی گئی اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ تو جو عسکری قیادت ہے وہ ناراض ہوگی پرائم منسٹر عمران خان سے، یہ ایک گمان ہے اپوزیشن کا۔ اور جس وقت یہ ٹیلی فون کال کی گئی تھی اس وقت تک تو یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا تھا، تو اصل میں آصف علی زرداری کو یہ ایک پیغام دیا گیا خورشید شاہ کے ذریعے کہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی تحریک دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، یعنی جو میاں نواز شریف پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کے نام نہاد نعرے لگاتے تھے اور نام نہاد ووٹ کو عزت دو کا نظریہ لے کر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے یہ جو ایک خاص ماحول پیدا ہوا تھا اس کے اندر سے ایک ڈیل تلاش کرنے کے لیے، ایک اپنا مفاد تلاش کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو ایک پیغام بھجوایا۔ دوسری جانب شہباز شریف نے ایک اور خفیہ رابطہ کیا، اور اس مرتبہ یہ جو رابطہ تھا یہ طاقتور حلقوں سے ہٹ کر ایک الگ قسم کا رابطہ تھا۔ اس سے پہلے شہباز شریف راولپنڈی شہر کے چکر بھی کاٹتے رہے، وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ طاقتور حلقوں کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں اور ان کو یقین دہانی کروائیں کہ عمران خان تو آپ کے تابع دار نہیں ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے متعلق اس سے پہلے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ لاڈلا، تابع دار، سلیکٹڈ، لیکن جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد سے شہباز شریف نے راولپنڈی کے جو حلقے ہیں ان کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ میں جتنا آپ کا فرما بردار ہوں اتنا تو کوئی فرما بردار ہو نہیں سکتا، دوبارہ آپ ہمیں چانس دیں تو میاں نواز شریف بھی آپ کے بڑے ہی تابع دار بن کر رہیں گے، مریم نواز بھی آپ کے تابع دار رہیں گی۔ اور وہ مسلسل راولپنڈی کے چکر بھی کاٹتے رہے لیکن انہیں وہاں سے کوئی پازیٹیو سگنل نہیں ملا، جس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ رابطہ کیا بلاول بھٹو سے، اور یہ جو رابطہ تھا یہ مریم نواز کی مرضی سے کیا گیا، کیونکہ مریم نواز بلاول بھٹو کے متعلق ایک خاص موقف پہلے اپنا چکی تھیں۔ مریم نواز کی جانب سے براہ راست یہ رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، میاں نواز شریف کی جانب سے یہ رابطہ براہ راست نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے استعمال کیا گیا کس کو؟ شہباز شریف کو۔ اور شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے کہا کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اگرچہ پی ڈی ایم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور آپ کو پی ڈی ایم سے نکال دیا، لیکن اس وقت ہم ایک مشترکہ تحریک چلاتے ہیں، یعنی پورا جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا آپ باضابطہ طور پر اس پر واپس نہ بھی آئیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن متحد ہے تو ہم مل کر ایک تحریک چلاتے ہیں، اور اگر ہم مل کر تحریک چلائیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک آپشن بھی آ جائے گا اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اس تحریک کو چلانے کے حوالے سے۔ اب بلاول بھٹو نے اس پر بڑا معنی خیز جواب دیا، کیونکہ بلاول بھٹو ان کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت اس نظام کے ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ایک فریق ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، ان کو معلوم ہے کہ اگر اس وقت حکومت گر بھی جائے، اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو تب بھی ان کی زیادہ سے زیادہ سندھ میں ہی حکومت آئے گی، اگلی مرتبہ بھی کوئی وہ
پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتے، کے پی میں نہیں بنا سکتے، وفاق میں نہیں بنا سکتے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے ایک پلس چیک کریں طاقتور حلقوں کی کہ کیا طاقتور حلقے اگر ہم یہ تحریک چلائیں تو اس کو سپورٹ کریں گے، کیا طاقتور حلقے ہمارے ساتھ اس حد تک جائیں گے کہ ہم اگر یہ تحریک چلائیں تو اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت گر جائے، یا کم سے کم عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر تحریک انصاف کے اندر سے ہی کسی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اور آصف علی زرداری بھی چونکہ ایک پرانے کھلاڑی ہیں، اس لیے انہوں نے شہباز شریف کو جواب دینے سے پہلے کچھ مہلت مانگی۔ اس دوران انہوں نے طاقتور حلقوں یعنی فوج کی پلس چیک کی کہ فوج کیا سوچ رہی ہے، اور جب انہوں نے فوج کی پلس چیک کی تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ فوج کی جانب سے یا فوج کے ادارے کی جانب سے اب تک کوئی ایسے مثبت اشارے نہیں ملے کہ یہ جو فوج ہے یہ ایک منتخب حکومت یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتی ہے، یا اگر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو فوج اس کو کوئی انڈائریکٹلی سپورٹ کرے گی۔ اس طرح کا کوئی اشارہ بلاول بھٹو کو بھی نہیں ملا، اور ساتھ ہی ان کو اس قسم کا بھی کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ اگر کوئی لانگ مارچ کریں پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر تو اس کے نتیجے میں کوئی حکومت گر جائے گی یا فوج ان کو سپورٹ کرے گی۔ اس کی وجہ سے بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو جواب دے دیا اور یہ کہا کہ وہ تو اپنی 29 اکتوبر سے ایک الگ سے تحریک چلائیں گے، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلائیں۔ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی وفاق میں حکومت نہیں، پنجاب میں حکومت نہیں، میاں نواز شریف نااہل ہیں، مریم نواز نااہل ہیں، تو ان کی شرائط پر ہم اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے اس طرح سے کیوں ٹکرائیں جس طرح سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف ٹکرانا چاہتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف جب بھی اس طرح کی تحریک چلانے کا کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد اپنے جو کمٹمنٹس ہیں ان سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے شہباز شریف کو بلاول بھٹو نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ہم 29 اکتوبر سے اپنی ایک الگ تحریک چلائیں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی لندن سے ایک وائرل ویڈیو کا معاملہ کیا ہے جس پر بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے، اور اس ویڈیو کے مرکزی کردار کون ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے سے پہلے میاں نواز شریف کی جو لندن والی رہائش گاہ ہے وہاں پر کس قسم کا سین کریٹ ہوا، اور یہ سین ایک ایسے وقت میں کریٹ ہوا جب میاں نواز شریف کو لندن میں پہلے ہی کچھ خاص قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی جو ویزے میں توسیع کی درخواست تھی وہ ہوم آفس ریجیکٹ کر چکا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے اپیل دائر کی وہ اپیل دائر ہوئے بھی اتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ہوم آفس کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس میاں نواز شریف کو نہیں ملا۔ اس کے بعد دو ایسے شہر ہیں برطانیہ کے جہاں بڑے احتجاج ہوئے میاں نواز شریف کے خلاف، اور برطانوی وزیراعظم کے آفس کے سامنے بھی ایک احتجاج ہوا کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کی ہے اور وہاں سے لوٹ مار کر کے منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ میں دولت پار کی ہے ان کو برطانیہ میں سیاسی پناہ نہ دی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو پوری کیمپین تھی یہ شریف فیملی کے خلاف تھی۔ اس کے بعد شایان علی جو کہ یہ کیمپین چلا رہے تھے ان کی برطانوی وزیراعظم کے آفس آمد بھی ہوئی، وہاں انہوں نے ایک لیٹر بھی ہینڈ اوور کیا برطانوی وزیراعظم کے آفس کے آفیشلز کو، اور بعد میں برطانوی وزیراعظم کی جانب سے 2 مرتبہ شایان علی کو خط بھی لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے موقف کو انڈورس کرتے ہیں، یعنی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت کرپٹ عناصر کو اور ایسے عناصر جنہوں نے اپنے ملک میں لوٹ مار کی ہو، وہاں سے منی لانڈرنگ کی ہو، ان کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شایان علی نے نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی ایک خط لکھا، خود بھی جا کر انہوں نے ایک ڈاکومنٹ ان کے ہینڈ اوور کیا، جس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی کا بھی ایک حیران کن جواب آ گیا شایان علی کو، اور وہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر بھی کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم آگاہ ہیں کہ اسحاق ڈار کن حالات میں پاکستان سے نکلے تھے، ان کے اوپر کس قسم کے الزامات ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عدالت اسحاق ڈار کو مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہے، اور میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتیں کس طرح سے اشتہاری اور مفرور قرار دے چکی ہیں، اور میاں نواز شریف کو واپس جانا تھا لیکن میاں نواز شریف عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے واپس نہیں گئے۔ یہ تمام معلومات ہمارے پاس موجود ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو شایان علی کو ایک جوابی خط لکھا اس میں یہ تمام نکات مینشن کر دیے، جس سے یقیناً
بڑی مشکلات میں اضافہ ہوا میاں نواز شریف کی۔ لیکن اب میاں نواز شریف کی ایک مبینہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے، اور یہ جو ویڈیو وائرل ہے ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب میاں نواز شریف پر پہلے بھی بہت تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ایسے افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی تھی جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا، جو سابق افغان صدر اشرف غنی کی کابینہ کا حصہ تھا، اور جو ہر انٹرنیشنل فورم پر ریاست پاکستان کے خلاف باتیں کرتا تھا، اور اتنے زہریلے الفاظ اس نے پاکستان کے خلاف بولے تھے اور اتنے نازیبا الفاظ بولے تھے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر دہرانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے جب ملاقات کی تھی تو میاں نواز شریف کو بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اب نئی ویڈیو جو ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ شایان علی نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میاں نواز شریف ایک بھارتی سفارتکار سے ملاقات کر رہے ہیں لندن میں، اور اس ویڈیو کی اہم بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں بھارتی سفارتکار کی ایک گاڑی بھی نظر آ رہی ہے جس میں مبینہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈین سفارت خانے کا ایک جو انڈین ہائی کمیشن کا ایک نمبر بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو میں بظاہر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ شایان علی کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ UK میں رہتے ہیں، اور اگر ان کا دعویٰ غلط ہوگا تو اس کے کوئی قانونی نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں بھارتی سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات میں کیا کچھ کر رہے ہیں، اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس ملاقات کے مقاصد کیا تھے، اور اس ویڈیو میں نظر آنے والے باقی کردار کون ہیں۔ ان تمام معاملات کے جوابات آنے چاہیے۔ باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا، لیکن اس میں بہت حیران کن بات یہ ہے کہ اگر شایان علی کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ میاں نواز شریف نے لندن میں بھارتی سفارتکاروں سے ملاقات کی ہے، اگر ان کی یہ جو ویڈیو ہے جو انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ بھی کی، اگر یہ سمجھتی ہے مسلم لیگ نون کہ یہ ایک جعلی ویڈیو ہے، تو اب تک مسلم لیگ نون نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ اب تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ویڈیو ہے کیا ان کے خیال میں ٹھیک ہے، غلط ہے، جعلی ہے، اور ایک پراسرار خاموشی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ اور ظاہر ہے کہ جب میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے، یہ ویڈیو تو ان کی وائرل ہو رہی ہے، جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو صحافی وہاں موجود ہوتے ہیں پاکستانی ہر وقت سوال کرنے کے لیے کہ میاں نواز شریف سے کچھ سوالات کیے جائیں۔ ان میں سے کچھ سوالات تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات پہلے سے میاں نواز شریف نے ایک پرچی پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس پرچی سے پڑھ کر جوابات دیتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ سوالات پہلے سے میاں نواز شریف کو بتا دیے جاتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں گے اور ان سوالوں کا آپ نے یہ جواب دینا ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر میاں نواز شریف جب اب اپنی رہائش گاہ سے نکلے تو شاید ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس مبینہ ملاقات جو کہ ایک ویڈیو بھی جو وائرل ہے جس مبینہ ملاقات کے متعلق، تو اس کے حوالے سے کچھ سوال کیا گیا تو شاید ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مرتبہ میاں نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو صحافیوں نے جب ان سے سوال کرنے کی کوشش کی تو میاں نواز شریف نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔